बाबा साहब ने लिखा है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब का इल्हाम है कि दुनिया में कई तख्त उतरे पर 13 तख्त सबसे ऊपर बिछाया गया। ये हकीकतुल वही का हवाला है। अच्छा, इसके साथ कुछ और भी मिलाया या यही एक रखा है उन्होंने? इसके साथ एक और मिलाया है, वो जो चांद सूरज ग्रहण वाला था उसका कल चूँकि जवाब आ गया था। अच्छा, तो इसके साथ इसके साथ एक हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम की एक तहरीर अरबईन में भी है, इससे मिलता एक इल्हाम है, इस फद्दलतुक अलल आलमीन, जो हमने तुझे तमाम जहानों पर फजीलत दी, वो भी है। और कुरान करीम की कसरत से ऐसी आयात भी हैं कि हमने फ़लाँ को सब जहानों पर फजीलत दी, उसमें तमाम बनी इसराइल भी आते हैं और हज़रत मरियम के मुतालिक भी आता है कि हाँ, मगर बहरहाल ये मुहावरा तो आम चलता है, कुरान करीम से आम नहीं, कुरान करीम में आम मिलता है। तो वो इससे क्या नतीजा निकालना चाहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तख्त से अपना तख्त ऊंचा बताते हैं, ये नतीजा निकाल रहे हैं। ये तो इसका तो एक ही इलाज है कि हमारी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की किताबों को आज़ाद कर दिया जाए, जो उन्होंने कदगन लगाई है वो उठा लें, क्योंकि अगर इनका मसलक जो है वो दुरुस्त है तो फिर तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की हर तहरीर इसी बात के हक़ में गवाहियाँ देगी और दलाइल पाए जाएंगे क्यों मैं अफजल हूँ, और कुरान और हदीस से कोशिश की जाएगी, जैसा जो भी फितने परदाज हैं वो इसी तरह किया करते हैं। तो बाकी सब कुतुब में जो तहरीरात हैं उनको छुपा लिया गया है और एक तहरीर को उठाया गया है। इसमें कोई बात है, कोई चोरी की बात है जो ये मौलवी ज़ाहिर नहीं करते। असल बात यह है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के साथ जब अपना ज़िक्र करते हैं तो खाक पे बिछ जाते हैं। कोई इशारतन या कनायतन भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी बराबरी या फजीलत का कोई सवाल नहीं उठता, पैदा ही नहीं होता, बल्कि इतनी ज़ोर से अपने आप को गिराते हैं कि जिस तरह इंसान खाक में सामने भेज जाए। इससे मिलता जुलता एक और भी एतराज़ है जो उन्होंने किया हुआ है, उसमें हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब की किताब थी ना, किताबुल फ़स्ल, कलमतुल फ़स्ल, हाँ, उसमें से लिया हुआ है। उसकी भी यही नौइयत है कि वो यहाँ तो कहते हैं ऊंचे हो गए और उससे नतीजा निकालते हैं कि बराबर चल पड़े। अच्छा, वो निकाल लो ना हमारा, तो भी मुझे पढ़ के सुनाओ, फिर इकट्ठे करते हैं दोनों। हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब की किताब कलमतुल फ़स्ल से ये इक़्तिबास लिया है कि हर एक नबी को अपनी इस्तेदाद और काम के मुताबिक कमालात अता होते हैं, किसी को बहुत किसी को कम, मगर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को तो तब नबूवत मिली जब उसने नबूवत मोहम्मदिया के तमाम कमालात को हासिल कर लिया, ठीक, और इस काबिल हो गया कि ज़िल्ली नबी कहलाए। बस ज़िल्ली नबूवत ने मसीह मौऊद के कदम को पीछे नहीं हटाया बल्कि आगे बढ़ाया, और इस कदर आगे बढ़ाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू ब पहलू ला खड़ा किया। ठीक है, ये अब एक ही मज़मून से मिलती जुलती बातें हैं, इनका इकट्ठा जवाब देते हैं। एक साथ दूसरी इबारत भी है इसी किताब की, वही पढ़ लो कि इस सूरत में क्या इस बात में कोई शक रह जाता है कि कादियान में अल्लाह ताला ने फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतारा। ये मज़मून तो उससे है, वो बासफ़िल उम्मीयीन रसूल मिनहुम वाली, ये दो अलग अलग मज़मून हैं। ये जो मज़मून है सिर्फ इतने हद तक रहने दो। ठीक है। अब बात यह है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की एक तहरीर पेश करके और हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब की एक तहरीर पेश करके ये तासुर दिया गया है दुनिया को कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का भी ये अक़ीदा था और आपकी औलाद का भी और जमात का भी ये अक़ीदा है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम कम अज़ कम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर ज़रूर हैं, और हकीकत ये है कि बढ़कर हैं, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, क्योंकि कहते हैं कि 13 तख्त सब तख्तों से ऊपर बिछाया गया। सवाल ये है कि जब मसीह अलैहिस्सलाम ने ये लिखा तो क्या बात कर रहे हैं, तमाम ज़मानों में तमाम अंबिया से ऊपर, या अपने ज़माने की बात कर रहे हैं? इसी मज़मून में वो फजल तो वाली आयत है जो कुरान करीम में मिलती है और मसीह अलैहिस्सलाम को भी इल्हाम हुई, यानी
اس وہ مضمون الہام ہوا ہے، اس فضلتک علی العالمین، جب میں نے تجھے تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ دیکھنا یہ ہے کس زمانے کی بات ہو رہی ہے، جو کہنے والا ہے اس کے ذہن میں کون لوگ ہیں جن پر فضیلت ہے۔ اس کا ترجمہ تو حضرت مسیح علیہ السلام خود کر چکے ہیں۔ دیکھیے حضرت مرزا اظہر کے الفاظ، جس قدر لوگ تیرے زمانے میں ہیں سب پر میں نے تجھے فضیلت دی۔ تو بات تو کھل گئی فوراً۔ یہ 1400 سال پہلے سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے جھوٹ اور شرارت ہے، بعض عبارتیں چھپا لیتے ہیں اور لوگوں پر ایک غلط تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اعتراض تو احمدی کے نزدیک اتنے بودے ہیں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا احمدی بھی پڑھا ہو لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، ایک ثانیے کے لیے بھی وہم نہیں کر سکتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے مقام کو برابر یا نیچا دکھائے۔ ہر ایک احمدی کی گھٹی میں یہ گھول کے بچپن سے پلایا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو کچھ پایا اپنے آقا محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے پایا ہے۔ اس لیے یہ عبارتیں سب اپنے محل سے اٹھا کر جو بیان کرنا چاہتی ہیں ان سے ایک طرف کر کے محض فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، جو جماعت احمدیہ کا اصل عقیدہ نہیں ہے۔ اصل عقیدہ کیا ہے؟ اگر وہ عبارتیں جماعت کی کتابوں میں نہ ہوتیں تو پھر مولوی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کیا مطلب ہے، وضاحت نہیں ہو سکی اس لیے ہم نے الزام لگا دیا۔ مگر اس کی تو گنجائش کوئی نہیں۔ انہوں نے تو خوب مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، کونوں خطروں میں جا کر اس نیت سے تلاش کیے کہیں سے کوئی چیز مل جائے، اور جو سب تحریریں ان کی ہیں ان کے اعتراضات کو اگر جمع کیا جائے تو 40-50 صفحے زیادہ سے زیادہ بنتے ہوں گے، جس میں ان کے تبصرے اور اعتراض اکٹھے ہو جائیں گے۔ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 100 سے زائد کتب ہیں، وہ ساری انہوں نے پڑھی ہیں اور اعتراض تلاش کیے ہیں اور بورڈ کے بورڈ بیٹھے رہے ہیں ان کے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی کتابوں کی عبارتوں پر اس سے ملتی جلتی عبارتوں میں ان کی نظر نہ ہو؟ شرافت اور دیانت کا تقاضا ہے کہ ایک مضمون پر اگر کوئی عبارت ملے تو اس سے ملتی جلتی دوسری عبارتیں ساتھ ملا کر دیکھو، پھر وہ مطلب نکلتا ہو تو بے شوق سے حملے کرو۔ لیکن اس لیے عبارتیں پیش نہیں کرتے کہ وہ مطلب نہیں نکلتا، بلکہ وہ مطلب جو نکالتے ہیں وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اب میں مثالاً حضرت مسیح علیہ السلام کی عبارتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو پہلی دونوں عبارتیں تھیں وہ اربعینی سے لی گئی ہیں، اسی جگہ جہاں وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کے میں کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا، یہ حقیقت الوحی کی ہے، وہ اربعین کی ہے دوسری۔ اچھا یہ وضاحت ہو جائے۔ اب میں بتاتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عاجز بھی اس جلیل الشان نبی کے آخر خادمین میں سے ہے۔ آخر خادمین، سب خادموں سے عاجز، جو سید الرسل اور سب رسولوں کا سرتاج ہے، یعنی محمد رسول اللہ، ان کے آخر خادموں میں سے یہ عاجز بھی ہے۔ سب رسولوں کا سرتاج کن معنوں میں ہے؟ اگر وہ حامد ہیں تو وہ احمد ہے۔ یہ تو ویسے بھی مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آنی بات کی، کیونکہ اس میں عرفان کی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں جتنے رسول تھے وہ خدا کی حمد کرنے والے تھے، مگر یہ احمد ہے، سب سے زیادہ حمد اس نے کی ہے۔ اور اگر وہ محمود ہیں تو وہ محمد ہے۔ اگر ان کی تعریف فرمائی گئی ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں تو یہ تو محمد ہے کہ اس سے بڑھ کر تعریف ممکن ہی نہیں۔ خدا نے اگر ان کو محمود سمجھا تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو محمد سمجھا، محمد ہی قرار دیا۔ یہ ہے مسلک جو ہر احمدی کا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے تو احمدی بیچارے حیران ہو کے دیکھتی ہیں کہ وہ کیا کر کے رہے ہیں، یہ مولوی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سورج زندہ ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی کہ رات کے میں ثابت کر کے دکھا دیتا ہوں کہ رات روشن ہوتی ہے اور دن اندھیرا ہوتا ہے۔ آگے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ یعلم انی عاشق الاسلام و فداء حضرت یہ کیا ہے محمد انا یہاں خیر الانام ہے، و فداء حضرت خیر الانام و غلام احمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آئینہ کمالات اسلام صفحہ 388۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اسلام کا حقیقی عاشق اور حضرت خیر الانام پر دل و جان سے فدا اور ان کا غلام ہوں۔ جب یہ اعلان ہو رہے ہوں تو اگر کسی نے کوئی عبارت لکھی ہے تو وہ جانتا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، اس کے تابع ان واضح اور کھلے کھلے محکم اعلانات کے تابع وہ ساری باتیں ہوں گی جو کسی اور موقع پر کسی اور ضمن میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم یا حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے چلیں گی۔ ان کو توڑ کر کوئی بات آگے نکل ہی نہیں سکتی، اتنے مضبوط پہرے بٹھا دیے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے شان مصطفیٰ کی حفاظت میں کہ کسی احمدی کا کوئی شریر سے شریر آدمی باہر کا جو حملہ کرنا چاہے اس کو بھی طاقت نہیں ہے کہ تقویٰ کو توڑے بغیر یہ حملہ کر سکے۔ تقویٰ کی چادر پھاڑ کے باہر آ جائے پھر جو مرضی کرتا پھرے۔ آگے سنیے حضرت مسیح علیہ السلام کی آخری وصیت کیا ہے۔ فرماتے ہیں آخری وصیت یہی ہے کہ ہر ایک روشنی ہم نے رسول نبی امی کی پیروی سے پائی۔ ساتھ والا مضمون کہاں گیا؟ مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا کہ ذلی طور پر ساتھ کھڑے ہو گئے اور ذلی ہونے کے لحاظ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہم مرتبہ ہو گئے، لیکن اس عبارت کے بعد ہم مرتبہ کی کون سی گنجائش باقی رہ جائے گی؟ جو مسیح موعود کی اپنی عبارت ہے، اس پر مرزا بشیر احمد صاحب کی عبارت کو ترجیح دیں گے؟ وہ تو مضمون بالکل اور ہے، معنی اور ہے۔ غیر مبین سے بحث ہو رہی تھی۔ غیر مبین کہتے تھے کہ دیکھو ذلی نبوت کا مطلب ہے نبوت ہے ہی نہیں، سایہ ہی ہے صرف۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ان سے بحث کرتے ہوئے ان پر یہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ذلی کو تم ادنا نہ سمجھو، یہ سب سے آگے بڑھانے والی ہے، یعنی باقی نبیوں سے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ذل ہونا ادنا درجے کی بات نہیں بلکہ آگے کرنے والی بات ہے۔ ایک باپ کے ساتھ اس کا بیٹا چلتا ہے، وہ انگلی اس کی پکڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہ مرتبہ دوسروں کو عطا نہیں ہوا کرتا، اگر ہو تو بڑی عزت ہے۔ تو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یہ نقشہ کھینچا ہے غیر احمدیوں اور غیر مبین سے بحث میں۔ نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود کے آپس کا مقابلے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ باقی سب نبیوں سے ادنا ہیں، یہ بحث تھی۔ اصل بحث کو بھلا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا بحث ہے۔ کہتے ہیں امت محمدیہ میں پیدا ہونے والا مہدی اور مسیح چونکہ ذلی ہے، سایہ ہے، اس لیے اصل سے کم تر ہے۔ اصل سے نہیں، تمام دوسرے نبیوں سے سایہ کم تر ہے، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ کا سایہ نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں نبی ہیں۔ حضرت مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو تصور ہی نہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہونا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ تم سایہ کہہ کے پیچھے پھینک رہے ہو، لیکن محمد رسول اللہ کا جو سایہ ہے وہ باقی ان سب سے آگے نکل جاتا ہے جو سایہ نہیں ہے، کیونکہ جتنا حسین ہوگا اتنا ہی اس کا عکس حسین ہوگا۔ ایک بہت ہی خوبصورت آدمی کا عکس ایک طرف ہو اور دوسری طرف ایک نسبتاً کم خوبصورت جس میں کوئی داغ بھی ہوں، کچھ ٹیڑے بھینگے نقوش بھی ہوں، اس کا رکھ کے دیکھیں تو کون آگے ہوگا؟ جو دنیا کا سب سے حسین ترین انسان ہے اس کے مقابل پر تو عکس عکس ہی ہے، چاہے اس کے پہلو میں کھڑا کر دو۔ کبھی ذل کو پہلو میں کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کوئی کہ دیکھو ذل اصل سے آگے بڑھ گیا یا اصل کے برابر ہو گیا؟ سایہ سایہ ہی ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب سایہ ہی کہہ رہے ہیں، اس لیے ادھر کھڑا کر دو یا ادھر کھڑا کر دو، جب کہہ دیا کہ سایہ ہے، اور سایہ ہے ان معنوں میں کہ آپ کا تمام حسن انہوں نے اپنی ذات میں جذب کیا، تب نبوت کا مرتبہ پایا۔ اس پہلو سے ذلی نبی جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ذل ہے وہ کسی اور سے پیچھے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے سب سے زیادہ حسن کی عکاسی اپنی ذات میں کی ہے۔ وہ حسن سب حسنوں سے بڑھ کر تھا، اس لیے اس حسن کا عکس اپنی ذات میں پرتو کرنے والا شخص وہ بھی حسین ترین دکھائی دے گا۔ یہ مضمون ہے جس کو بگاڑتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ساتھ چل کے ان معنوں میں نہیں ہے کہ برابری کے معنوں میں، یہ تو بڑی سخت گستاخی ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے کونے خطرے دماغ میں کسی کونے میں بھی یہ وہم نہیں آ سکتا تھا
کہ ساتھ چلانے سے مراد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو گئے ہیں. جیسے میں نے کہا ذیل کہہ رہے ہیں برابری کا خیال پیدا کرنا ہی ناممکن ہے، مگر مسیح علیہ السلام کی تحریر بالکل کھلی اور واضح ہیں. نبی امی کی پیروی سے پائی ہے، جو شخص پیروی کرے گا وہ بھی پائے گا. کہ میری خصوصیت نہیں ہے، تم بھی پیروی کر کے دیکھ لو، تم بھی یہی پاؤ گے. یہ کیا مضمون ہے؟ یہ وہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کے بعد اب قانون یہ جاری ہوا ہے کہ جو بھی محبت کا دعوے دار ہے، اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، اس کا دعوی محبت قبول نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چل کر ویسے عشق کے آثار نہ دکھائے جو محمد مصطفیٰ میں اپنے رب کے لیے ظاہر ہوئے. تو فرماتے ہیں اور ایسی قبولیت اس کو ملے گی کہ جو شخص پیروی کرے گا وہ بھی پائے گا، اور ایسی قبولیت اس کو ملے گی کہ کوئی بات اس کے آگے انہونی نہیں رہے گی. میں نے پیروی کر کے پایا ہے تو تم بھی تو پا سکتے ہو، تم بھی پیروی کر لو اس طرح. زندہ خدا جو لوگوں سے پوشیدہ ہے اس کا خدا ہو جائے گا، اس کا خدا ہوگا. یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا خدا اگر ان کی پیروی کرو گے تو تمہارا بھی خدا ہو جائے گا، اور جھوٹے خدا سب اس کی پیروی کے نیچے کچلے اور روندے جائیں گے. وہ ہر ایک جگہ مبارک ہوگا اور الہی قوتیں اس کے ساتھ ہوں گی. سراج منیر صفحہ 73. پھر فرماتے ہیں یہ تمام شرف مجھے صرف جن مرتبوں کی باتیں میں کرتا ہوں یا قیامت تک میرے غلام کرتے رہیں گے، میرے ماننے والے کرتے رہیں گے، یہ تمام شرف مجھے صرف ایک نبی کی پیروی سے ملا ہے جس کے مدارج اور مراتب سے دنیا بے خبر ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا عظیم شان نبی ہے. یعنی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چشمہ مسیحی صفحہ 23. جب ان کے مظلومہ خدا سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا مقابلہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، اپنا مقابلہ کرنے کا کیا سوال؟ فرماتے ہیں میں تو مسیح ہوں، چشمہ مسیح میں یہی گفتگو ہے. تم اپنے مسیح کو خدا کا بیٹا بنا بیٹھے، اور یہاں وہ اس مسیح کا ذل آ گیا ہے، وہاں بھی ذل ہی ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے تمام برکتیں اس ایک وجود سے پائی ہیں. تو خدا نے مسیح کو تمہارے جس کو خدا بنایا ہوا تھا محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کر کے اس کا خادم ہونا ثابت کر دیا. یہ مضمون ہے جو مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں. پھر فرماتے ہیں اس نے محض خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی. اس نے محض، یہ عبارت اس سے پہلے کچھ چھٹی ہوئی ہے، میرا خیال ہے اپنی طرف خاکسار یا عاجزانہ ذکر کر کے یہ فرمایا ہوگا. اس نے یعنی اس عاجز نے محض خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے، ہے نا عبارت؟ اچھا چھوڑو پھر کھڑکھڑ نہ کرو، کچھ نہ کرو. اس نے محض خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں کو اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی، اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا. وہی بات ہو رہی ہے اپنے متعلق. میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں کی پیروی نہ کرتا. سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا، اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا. بات ہی کھل گئی، واضح ہو گئی. میں تعجب سے دیکھتا ہوں کہ مولوی جب یہ مسیح موعود کی کتابیں پڑھتے ہوں گے اور کوئی چیز تلاش کر کے حملہ کرنے کے لیے کھوج نکالتے ہوں گے تو یہ عبارتیں پڑھتے بھی ہوں گے کہ نہیں؟ یعنی عبارتوں سے بور ہو جاتے ہوں گے کہ یہ کیا فضول، مزہ نہیں آیا، محمد رسول اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. شاید دل داری ہوتی ہو، کیا پتہ.
ان بیچاروں کی، کیونکہ پاکستان میں تو یہی ہو رہا ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کے ترانے گائے وہیں دل داری ہو گئی ان کی. تو اتنے عظیم الشان کلام پڑھ کے ان بیچاروں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، پیٹتے ہوں گے، ہائے ہم کیا کریں، کتنے جائیے. ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا سیاپا ہو گئے، کتنے جائیے. اتنا ہی تعریف محمد رسول اللہ کی، اور دل جلا دیے مولویوں. اگر دل جلتے نہ اور روشن ہوتے، خوش ہوتے، تو جس طرح میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ بھی پڑھ کے سناتے، عوام الناس کو بتاتے کہ دیکھو اس ایک فکرے سے غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جانا، یہ تو عاشق زار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عاشق تام ہے. یہ کہتا ہے ہر چیز میں نے اس کی غلامی سے پائی ہے، اس لیے یہ جو فکرے تمہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں ان کا مضمون تم سمجھے نہیں ہو، اس سے دھوکے میں نہ مبتلا ہو جانا. اگر طبیعتیں خوش ہوئی ہوتی تو بابا صاحب یہ باتیں پیش کرتے. یہ تو پتہ نہیں کس طرح جیسا کوئلوں پہ لوٹتا ہے آدمی، اس طرح گزرے ہوں گے ان باتوں سے. آگے دوسرا اس کی کلمہ فصل کی تعین میں جو کچھ حوالے تھے اور بھی وہ بھی دو. نہیں وہ جو دوسری بات اس کے ساتھ لگائی ہوئی تھی، دوسرے علماء کی باتوں کے لحاظ سے اس کے ساتھ بھی تو کچھ لگائے تھے، کچھ باتیں جو میں اکٹھی کروائی ہیں. تو نے وہ فکرہ جو اسے چھوڑ دیا اور صرف مجھے یہی پکڑا دیا. اس عنوان کے نیچے الگ جو تھیں باتیں، یہ تو میں نے وہی باتیں پڑھی ہیں جو پہلے عنوان کے نیچے لکھی ہوئی تھیں. اس کے ساتھ کون سی لگی ہوئی تھی؟ اس کے ساتھ کھول کر دیا اس کو، پھر اسی کے ساتھ لگا، دونوں اکٹھا کرنا تھا. نہیں وہ الگ الگ کروانی تھی. دیکھتے ہیں. اب بابا صاحب کا میں دوسرا اس کا وہ ایک اکٹھا ہی ہے، جواب آ گیا ہے. ورنہ ایسے بہت سے اقتباسات ملتے ہیں جس سے بات کھل جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں چلنا شرط یہ ہو کہ غلامی کا دعویٰ ہو، شرط یہ ہو کہ برابری کا دعویٰ کفر سمجھا جائے، اور غلامی کا دعویٰ ہو اور پھر پہلو میں چلا جائے تو یہ شرف ہے، یہ گستاخی یہ بدتمیزی نہیں کہلا سکتی. یہ تو ایک عزت کے حصول کے لیے ایک تمنا ہے جسے خدا نے پورا کیا اگر سچی تمنا ہے. اگر پورا نہیں کیا تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ دل ان کا بڑا چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ کے پہلو پر بچوں کی طرح انگلی پکڑ کر چلیں، مگر ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو یہ مرتبہ ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے. اب سنیے بابا صاحب کی دوسری عبارت کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا ہے. کہتے اب بتاؤ کون سا شک رہ گیا؟ مرزا غلام احمد کا نام محمد رکھ دیا، اب بچ کے کس طرح نکلو گے؟ اس کا جواب سن لو. فرمایا ہے اپنے وعدہ کو پورا کرے تاکہ اپنے وعدہ کو پورا کرے. اور وعدہ کون سا ہے؟ وہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کا، جس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آئندہ جو بھی آئے گا اس کی باسط محمد رسول اللہ کی باسط ہی ہوگی، ان سے الگ نہیں ہوگی. بس قرآن نے جب محمد کا نام ان معنوں میں دیا جن معنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نام دیا، تو ان مولویوں کو تکلیف کس بات کی ہوتی ہے یہ سمجھائیں ہمیں پہلے. اگر شرک مراد ہے کہ محمد کا شریک کر دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ برابر کر دیا محمد کیا کر، تو پھر اس پر قائم ہو جاؤ. پھر جہاں جہاں یہ نام کسی کو ملتا ہے اس کو برابر سمجھو اور شریک بناؤ. تو کیا تم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت شروع کر دو گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم میں 3 مرتبہ اللہ کا نام دیا ہے اور اللہ فرمایا گیا ہے. کھول کر یہ آیتیں میں پہلے پیش کر چکا ہوں، دوبارہ ضرورت نہیں ہے. تو اب بتائیے کہ محمد نام دینے سے ان کو اتنی تکلیف جو پہنچی ہے، یہ کیوں پہنچی ہے؟ اگر یہ برابری کا دعویٰ ہوتا تو واقعتاً تکلیف پہنچنی ہوتی، ہمیں پہنچتی، ان سے زیادہ پہنچتی.
کیونکہ خدا گواہ ہے زمین و آسمان کا کہ حضرت مرزا صاحب کے تصور کے ساتھ آج تک کبھی کوئی کسی احمدی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کو برابر نہیں کیا۔ اس کو وہ کفر سمجھتا ہے، اس کو ظلم سمجھتا ہے، کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جہنمی بات ہے اگر ان معنوں میں ہے۔ اگر ان معنوں میں ہے جن میں قرآن کہہ رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں قرآن کو بدلنے والے؟ مجال ہے کسی کی کہ وہاں سے قرآن کے اس مضمون کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دے؟ اس لیے قرآن سے لڑ رہے، ہم سے تو لڑ ہی نہیں رہے۔ جو حوالہ ہے مرزا حضرت بشیر احمد صاحب نے اگر قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا تھا، وہی بات کہنی تھی جو قرآن نے کہی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، وہ بات یہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم۔ وہی ذات ہے جس نے امیین میں یعنی ایک ان پڑھ قوم میں یا جاہلوں میں ایک رسول بھیجا۔ وہ پہلے انہی میں سے ایک تھا جو ایسی قوم تھی، یعنی جہاں جاہلوں سے مراد نعوذ باللہ من ذالک سخت لفظ جہالت کا نہیں۔ قرآن کریم نے جب امی فرمایا ہے اور ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی ان میں کہہ دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ ان کی جہالت کے اندر حصے دار تھے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت سے کوئی مولوی غلط ہی نہ مطلب سمجھ لے یا کوئی دوسرے نواقف، ان کی عادت ہے اس قسم کی باتیں اس طرح نکال لیتے ہیں۔ قرآن کو بھی محبت اور پیار سے عقل سے پڑھو گے تو پھر مطلب سمجھ آئے گی۔ فرمایا ہے منہم، مراد یہ اس قوم کا ایک فرد ہے، ہرگز یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک جاہل ہیں۔ ایک معنوں میں امی کا لفظ اطلاق پاتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے لوگوں سے دنیا کے علوم حاصل نہیں کیے، اور اس پہلو سے جیسے ان پڑھ رہ جاتی ہے کوئی قوم ویسے تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کے کوئی علوم کسی سے حاصل نہیں کیے، نہ دین کے علوم کسی اور سے پڑھے سوائے اس کے کہ اللہ نے خود پڑھائے۔ تو ان معنوں میں صرف یہ امیین کا لفظ اطلاق پائے گا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کیا کرتا ہے وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے، پاک کر دیتا ہے ان کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، کا علم بھی دیتا ہے، اور کتاب کی حکمت بھی بتاتا ہے۔ یعنی صرف یہ کہہ کر کہ خدا نے فرمایا مانو تو ٹھیک ورنہ جہنم میں جاؤ، یہ نہیں کہتا، ثابت کرتا ہے کہ جو خدا نے کہا ہے سچ کہا ہے، اس کی یہ حکمتیں ہیں، ان پر غور کرو، اس کے سوا تمہارے لیے چارہ کوئی نہیں رہ جاتا۔ یہی ایک راہ ہے جو اختیار کرنے کی راہ ہے، یہ مراد ہے حکمت کی۔ یہ بات ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، الحمدللہ حکمت بھی نازل ہوئی، علم کی تشریحات بھی آپ نے فرما دیں۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم جو ضلال کہہ رہے ہیں اس سے پہلے گمراہی میں تھے، وہ پہلے کی باتیں، اب نہیں۔ جب خدا سے علم پا لیا تو وہ جو بظاہر اس قوم سے تھا جو دنیا میں سب سے پیچھے تھی، وہ ساری دنیا کا معلم بن گیا، ساری دنیا کو تعلیم کتاب کرنے لگا اور کتاب کی حکمتیں بتانے لگا۔ تو اس مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی غلطی سے یہ نہ سمجھنا کہ حضرت محمد رسول اللہ پیچھے رہ گئے ہیں باقی دنیا سے علم میں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تھے کسی زمانے میں، گزر گئی وہ بات، اور یہ کہہ کر یہ بتا دیا کہ چلے کہاں سے تھے اور کہاں پہنچے۔ یعنی اس قوم میں سے ہونا آپ کی گستاخی، آپ کے لیے کوئی شرم کا موجب نہیں ہے، بلکہ کمال کا یہ موجب ہے کہ وہاں سے سفر کیا اور کہاں تک جا پہنچے۔ اور معراج کی حقیقت بھی اس کے اندر اس طرح داخل ہو گئی، ان کانوں میں ان کو پرانی باتیں ختم ہوئیں، اب تو علم و حکمت کے سرچشمے جاری ہو گئے ہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم،
کسی اور کا ذکر نہیں چل رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے، یاد رکھو۔ اور آخرین منہم، ان کے آخرین میں بھی مبعوث فرمائے گا۔ کس کو؟ کن لوگوں میں؟ کس کو کا ذکر ہی نہیں، کیونکہ سوائے محمد رسول اللہ کے کسی کا ذکر ہی اور کوئی نہیں چل رہا۔ پوچھو کس کو فرمائے گا، تو نام تو کوئی اور نہیں لیا۔ کیسے محمد کے سوا کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ کا ذکر خیر چل رہا ہے، جن کی طرف بھیجا ان کا ذکر فرما دیا۔ وہ آخرین منہم، وہ ان میں سے آخرین ہوں گے کچھ، یعنی جس طرح یہ جاہل تھے ایک دفعہ پھر دنیا جاہل ہو جائے گی، یعنی علوم دینیہ سے بے بہرا ہوگی، ان کی حقیقتوں سے ناشنا ہوگی۔ محمد رسول اللہ پھر ان میں ظہور فرمائیں گے، مبعوث ہوں گے۔ لما یلحقوا بہم، حالانکہ وہ ملے نہیں ہیں اب تک، وہ دور کی باتیں ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب اور بزرگی والا ہے، جو چاہتا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ اس کے اندر بزرگی پائی جاتی ہے۔ عزیز کا مطلب ہے عزت والا، اور عزیز کا مطلب ہے غالب، تو اس کا حقیقی ترجمہ ہے بزرگی والا غالب ہے، وہ غالب بزرگی والا ہے، الحکیم اور بہت حکمتوں والا ہے۔ یہ تھی وہ آیت جس کی طرف حضرت مرزا صاحب نے اشارہ کیا تھا، میاں بشیر احمد صاحب وزیر تعالیٰ عنہ، کہ اس آیت میں دیکھ لو وہاں نام محمد ملتا ہے، مگر کن معنوں میں ملتا ہے یہ سوال ہے۔ ایک ایسے غلام کے معنوں میں جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہو اور آقا کا نام اسے عطا ہوا ہو، یا ایک ایسے شخص کی صورت میں جو محمد کا برابر ہو کر اس کا شریک بن کر بعد میں از خود اپنی عظمتوں کے ساتھ پیدا ہوا ہو۔ اگر یہ دوسرا خیال ہے تو اس آیت پر بہتان ہے۔ کوئی شریف النفس مسلمان اس آیت کی طرف یہ دوسرا ترجمہ مبعوث ہی نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ تو جب اس کا اشارہ کر دیا تو پھر تم اس کی طرف وہ ترجمہ منسوب کرنے کا حق کیسے رکھتے ہو؟ کسی مولوی سے، کسی مفسر سے اس کا ترجمہ کروا کے تو دیکھو۔ کوئی یہ کہنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا کہ یہاں خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام گرا دیا ہے، یہ کہہ کر کہ آپ آخرین میں نازل ہوں گے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جس میں عنصری کے ساتھ بنفس نفیس تو آپ آخرین میں نازل نہیں ہوں گے، آخرین میں مبعوث نہیں ہوں گے، وہ تو ہو چکے۔ اس لیے یہ کہنا، اس آیت کا یہ ترجمہ کر لینا کہ خدا تعالیٰ نے نعوذ باللہ حضرت محمد رسول اللہ کا نام آنے والے کو دے کر جو آخرین کی طرف آئے گا، اپنے رسول کا مقام گرا دیا اور آنے والے کو اس کا شریک برابر کر دیا۔ جو ترجمہ مولوی اس آیت کا یہ کرے گا وہ جھوٹا ہے، سارے دوسرے مولوی اس پہ لعن طعن کریں گے۔ اور مرزا بشیر احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آیت میں جن معنوں میں محمد مصطفیٰ، وہ جو وعدہ کیا گیا تھا، یہی وعدہ ہے اور کہیں وعدہ ہی نہیں۔ جہاں محمد کے آنے کا وعدہ ہے ان معنوں میں یہ محمد ہے، ان سے بڑھ کر نہیں۔ بالکل وہی بات کہ قرآن نے اللہ فرمایا مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ تو کیا ترجمہ کرتے ہیں مولوی؟ ایک طرف نعوذ باللہ من ذالک، اگر یہ حکمتیں نہ سمجھے قرآن کی تو ایک اور تضاد پیدا ہو جائے گا۔ ایک طرف نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ کا مقام اتنا گرا دیا کہ یہ کہہ دیا کہ بعد میں جو آئے گا وہ اپنے طور پر محمدیت کی صفات لے کر اٹھے گا اور اس محمد کا شریک بن کر ایک اور محمد اتر آئے گا۔ یہ ایک طرف یہ معنی کر کے وہ قرآن کی گستاخی کریں گے اگر ایسے معنی کریں، اور دوسری طرف کہیں گے کہ مرتبہ اتنا بڑھا دیا کہ اللہ کے ساتھ برابر کر دیا اور کہا یہ بین ہی اللہ ہے، تو پھر ایک اللہ نے تین اللہ تو بن گئے۔ پھر تو ایسے ترجمہ کریں تو پھر تو عیسائیت ہی کو مان لو، ایک اللہ، دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے اللہ، اور تیسرے آنے والے کو محمد کہہ کر اگر وہ اللہ تو پھر وہ بھی اللہ۔ تو عقل نہ رہے تو اسی طرح تسلیسیں پیدا ہوتی ہیں، جہالت کی پیداوار ہے شرک۔ اس لیے یہ ترجمہ کرنا ہی بےہودہ اور جہالت کی بات ہے، صرف عوام الناس کو اشتعال دلانے والی بات ہے۔ محمد کہہ دیا، یہ ویسے ہی ہے جیسے مستشرقین نے قرآن پر حملے کیے ہیں،
کل بھی میں نے یا پرسوں عبارتیں بعض پڑھی تھیں، ان میں ذکر تھا کہ مستشرقین نے قرآن پر حملے کیے ہیں یہی آیتیں نکال کر کہ تم موحد کہتے پھرتے ہو، یہ تو اللہ کا دعوے دار ہے اور کھلم کھلا لکھا ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ تو جاہل تو مشتعل ہو سکتے ہیں جن کو کچھ علم نہ ہو، جن میں تقویٰ ہو، دیانت ہو، جو قرآن کریم کے مضامین سے واقف ہوں، وہ جانتے ہیں کہ یہ محاورے ہیں، یہ آقا کا نام غلام کو دیا جانا آقا کی عزت گرانے والی بات نہیں، غلام کی عزت افزائی ہے۔ لیکن عزت افزائی غلامی کی حد تک، اس سے آگے نہیں، غلامی کے دائرے سے نکل ہی نہیں سکتا۔ بس ذل اگر ویسا ہو، دکھائی دے جیسا اصل ہے، تو ذل کے آئینے کا کمال ہے، لیکن ذل کی ذاتی خوبی اور کوئی نہیں ہے۔ جس نے نقالی کی ہے وہ نقال ہی ہے، اس نے تو دوسرے کو دیکھ دیکھ کر اس سے اپنے نقوش سنوارے ہیں۔ اس لیے اصل ہی رہتا ہے، جس کو ہماری ساری عبارتوں میں حضرت محمد رسول اللہ کو اصل قرار دیا گیا ہے، حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو ذل، اور آپ کا عکس، اور آپ کا تابع، اور آپ کا غلام، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنی عبارتوں میں ملتا ہے، میں آپ کا آخر ادنا چاکر ہوں، ادنا غلام ہوں۔ یا سیدی انا آخر الغلمان، یا سیدی انا آخر الغلمانی، اے میرے آقا میں تو آپ کے غلاموں میں سے سب سے آخر ہوں۔ یہ جس نے باتیں کہی ہوں، کھول کھول کر ساری کتابیں بھری ہوں، اس پر اس طرح کے الزام لگانا یہ تو صریحاً ظلم ہے۔ اب سنیے اس آیت کے متعلق ایک اور سوال۔ لاہور سے ہماری ایک عزیزہ ہیں، انہوں نے مجھے چند دن ہوئے خط لکھا تھا، مجھے کل پرسوں ملا ہے وہ۔ اس میں لکھا ہے کہ یہاں ایک نوجوان ہیں جو بہت ہی ذہین ہے اللہ کے فضل سے، اور یہاں بیٹھے وہ بیرونی یونیورسٹیوں کے ساتھ منسلک ہونے والے امتحان دیتے ہیں۔ بعض امتحان ہوتے ہیں جو مثلا کیمبرج کے، وہ لاہور میں بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور ساری دنیا میں اول آتے ہیں۔ ایسے ذہین نوجوان ہیں، اور جماعت احمدیہ کی بھی تحقیق کر رہے ہیں، اور ان کو بالکل صاف سچائی نظر آ رہی ہے۔ وہ اپنی والدہ سے بھی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ تو ٹھیک ٹھاک صاف باتیں ہیں، کیوں ہم ان سے دور ہیں پھر؟ تو انہوں نے اس آیت کے ذکر پر، شاید انہوں نے پڑھی ہو ان کے سامنے، ایک سوال اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے، آپ کہتی ہیں، یعنی وہ بچی لکھ رہی ہیں مجھے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آنٹی آپ یہ کہتی ہیں کہ یہاں مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہے، آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور اس بعثت ثانیہ کو آپ امام مہدی قرار دے رہی ہیں۔ اس بچی نے اس طرح نہیں پیش کیا کہ گویا نعوذ باللہ عوام الناس جس طرح سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتریں گے۔ بڑی عقل سے بات کی، سمجھ سے بات کی کہ اس آیت میں دراصل امام مہدی کے آنے کا ذکر ہے، اور امام مہدی کا چونکہ وہ کلیتاً ہدایت یافتہ ہوگا، مہدی کے اندر ہی ذلیت پائی جاتی ہے۔ جو شخص ہادی ہو وہ ہدایت دیتا ہے، جو مہدی ہو وہ ہدایت پاتا ہے۔ اسی لیے جو چاند سورج کی گواہی والی حدیث ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِمَہْدِیَ نَا، ہم سے ہدایت پانے والے مہدی کی یہ نشانیاں ہوں گی، جو ہماری ہدایت کے تابع اور غلامی کے نیچے ہوگا، جو ہمارا ہوگا۔ تو انہوں نے بڑی ذہانت سے اس کے سوال کے جواب میں، اس بچے کے پہلے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے جو مجھے دکھائی دے رہی ہے جس میں مہدی کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے اس پر تعجب کیا، انہوں نے کہا کہ اس بات کی کچھ وضاحت ہو کہ وہ کون لوگ، کس طرح ذکر ہوا آخرین منہم لما یلحقوا بہم سے۔ تو کہتے ہیں ہم تو یہی سمجھتے ہیں اور ہمیں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ہی اولین کی طرف بھی مبعوث ہیں اور آخرین کی طرف بھی مبعوث ہیں، یعنی کوئی نیا نازل نہیں ہوگا۔ یہ تھا سوال اس بچے کا بالآخر۔ میں نے بحث کا پس منظر آپ کو دکھا دیا ہے، اب میں آپ کو اس کے متعلق سمجھاتا ہوں۔ بعض علماء آج کل اس آیت کے مضمون سے بچنے کے لیے یہی معنی پیش کرتے ہیں کہ سیدھی ساری بات ہے، اول کا بھی رسول آخر کا بھی رسول۔
بیچ میں لما یلحقوا بہم کی کیا بحث آئی؟ وہ ابھی تک ملے نہیں. اور یہ کیا ہوا کہ جو بیچ کے سارے بزرگ تھے سارے غائب، ان کی طرف مبعوث نہیں تھے. آپ تو اولین کی طرف بھی مبعوث، آخرین کی طرف مبعوث، اور قیامت تک آنے والے سب کی طرف مبعوث. تو آخرین کی جو بحث یہاں اٹھائی گئی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہی وہ رسول ہے جو اول کی طرف منسوب کے رسول ہے اور آخر کی طرف رسول ہے. آپ تو تمام جہانوں کے رسول ہیں. دوبارہ اس آیت کو پڑھیں، وہ مضمون اس سے نہیں نکلتا. میں اس کی تائید میں اب ایک اور بات کروں گا ابھی ٹھہر کے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہی ہے جس نے امیین کی طرف رسول بھجوایا جو اس کے آیات ان پر تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک فرماتا ہے اور علم کتاب دیتا ہے اور حکمت کتاب دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور آخرین کی طرف بھی جو ابھی نہیں ملے. اس میں وہ سارے زمانوں کے رسالت کا ذکر نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی سب جہانوں کا رسول، ہر زمانے کا رسول. آخرین کو کیوں چنا گیا ہے؟ ان معنوں میں چنا گیا ہے کہ آپ کی ایک مثالی بعثت، تمثیلی بعثت آخرین میں بھی ہونے والی تھی. فرمایا وہ هو العزیز الحکیم، وہ اللہ غالب، بزرگی والا اور حکمت والا ہے. پھر اس بات کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ خاص بات ہے، فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ جو دوسری بات ہم کر رہے ہیں، یہ ایک ایسا فضل ہے جسے چاہے گا اللہ دے گا. تم یہ نہیں کہہ سکتے اس کو دینا اس کو نہیں دینا. واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ وہو الفضل. دیکھ لو واللہ مل جاتا. قرآن کریم کی سورہ جمعہ میں نکال لیں تاکہ وہ نہیں ذو الفضل العظیم کے ساتھ ہوا ہے یا واللہ. دیکھ لو لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل. واللہ ہے ٹھیک ہے. یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضلوں والا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، بخاری شریف میں اس کا کیا قصہ بیان ہے، کیا واقعہ ہوا، کیسے ہوا، اور صحابہ نے کیا سمجھا؟ صحابہ نے یہی سمجھا کہ کسی بعثت کا ذکر ہو رہا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دوبارہ مبعوث ہوں گے، اور ان کو تعجب ہوا کہ وہ کون لوگ ہوں گے. اگر ساری دنیا کے اول آخر اس طرح اس محاورے میں بات ہوئی ہوتی تو کسی تعجب کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، سب جانتے تھے، یہی ان کا ایمان تھا. لیکن بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ حضور اکرم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے جب اس کی تلاوت فرمائی تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے. لوگوں کا پوچھا، کیونکہ یہاں ان کا ہی ذکر چلا، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ نہیں پوچھا کہ آپ دوبارہ آئیں گے یا کیا قصہ ہے. حالانکہ اس آیت سے یہ بحث اٹھنی چاہیے تھی کہ یا رسول اللہ، آپ تو اولین اور آخرین کے ہیں ہی، تو آپ کے دوبارہ آنے کا کیوں ذکر ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کی نسبت کے ساتھ آپ کو دوبارہ لانے کی بات کی جا رہی ہے. اس کو انہوں نے سمجھا کہ واقعتاً یہی ہوگا، آپ ہی نے آ جانا ہے. مگر تعجب سے یہ تھا کہ وہ آدمی کون ہے. اگر سارا زمانہ تھا تو یہ پوچھنے کا کیا مطلب تھا وہ کون ہے؟ سارا زمانہ تھا. یہ استدلال میں کر رہا ہوں اس سے، یہ سمجھیں غور سے کہ اگر ساری دنیا کی طرف مبعوث ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ مبعوث ہیں، تو صحابہ کو ذہن میں یہ خلش کیوں اٹھی کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کوئی خاص لوگ ہیں جن میں محمد رسول اللہ کی بسط ہو رہی ہے. اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس خیال کو رد نہیں فرمایا، بلکہ اس آیت کی تشریح فرما کر اس بات پر ہمیشہ کے لیے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ کسی آنے والے کا ذکر ہے، اور وہ میں بنفس نفیس نہیں ہوں گا. اگرچہ نام میرا دیا گیا ہے لیکن ہوگا کوئی
اور اس کی تشریح یوں ہوئی کہ جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا اور جواب نہ دیا. پھر اس نے سوال کیا، پھر آپ نے اسی طرح خاموشی اختیار کی. پھر تیسری مرتبہ جو سوال کیا تو آپ نے ایک جواب دیا. اس جواب کی طرف سے پتہ چلتا ہے کہ جو تیسرا جواب ہے وہ وحی کے نتیجے میں ہے، کیونکہ تمام اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق تھا، یہ سنت پاک تھی کہ جب کسی سوال کا جواب نہیں آتا تھا خود بظاہر راست یا پوری طرح اس پر عبور نہیں سمجھتے تھے تو وحی کا انتظار فرماتے تھے. اور یہی مضمون ہے جو قرآن کریم نے فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ. یہ اپنے نفس کی باتوں سے بات نہیں کرتا بلکہ اس وحی کے مطابق بات کرتا ہے جو یوحیٰ اس پہ ہو رہی ہے، اترتی ہے اس پر. تو کچھ جب تیسری دفعہ سوال ہوا تو معلوم ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس مضمون پر روشنی ڈال دی ہے. پتہ کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ میں تو سب کی طرف ہوں ہی، یہی مراد ہے، ان لوگوں کی کیا بات کر رہے ہو. آپ کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سلمان فارسی بھی ان میں تھے. ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء. رجال من ہؤلاء آتا ہے اور پھر رجل بھی آتا ہے، دونوں آتے ہیں. میں رجل کی تلاوت کی ہے اس موقع مال کے مطابق، لیکن حدیث میں رجال بھی آتا ہے، ایک سے زیادہ ایسے انسان ہوں گے، اور پھر رجل بھی ہے، ایک غیر معمولی طاقت کا انسان بھی ہوگا جو کیا کرے گا؟ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا گیا تو وہاں سے ایک رجل کامل اٹھے گا، زمین سے ایک رجل کامل اٹھے گا جو آسمان سے ستارے ثریا ستارے سے ایمان کو کھینچ کر دوبارہ زمین پر لے آئے گا. اور رجال کے معنی یہ ہوں گے کہ پھر وہ اور اس کے ساتھی، جیسے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، اس کے ساتھ اور بھی ایسے ہوں گے خدمت کرنے والے جو ایمان کو تقویت دینے والے ہوں گے، جو آسمان سے ایمان کھینچ کر زمین پر اتارنے والے ہوں گے. اب یہ جواب اس آیت کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے؟ اولین اور آخرین کی بات کے تعلق میں اب اس کو سمجھو غور سے. قرآن تو فرما رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ترجمہ مولویوں والا درست ہے، اولین اور آخرین کے سب کے، یعنی سب دنیا کے رسول برابر ہیں، ہر زمانے کے ہیں. تو اس سوال کا پھر کیا موقع، وہ کون لوگ ہوں گے؟ سارا زمانہ مسلسل چل رہا ہے، سارے جہان کے، چینی، جاپانی، ترکی، انگلستانی، یورپ کے ہوں یا امریکہ کے ہوں، شمال کے ہوں یا جنوب کے ہوں، تمام تر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا دیے گئے ہیں، ان معنوں میں کہ امت بنانے کے لیے پیدا کیے جا رہے ہیں. ان کو کوئی حق نہیں اس امت سے ہٹ کر کسی اور امت کی پیروی کریں. یہ مضمون اگر ہو تو وہ کون لوگ ہوں گے کا سوال کیا ہے؟ حضور فرماتے یہ تم کیسا لگا سوال کر رہے ہو؟ میں یہ قرآن فرما رہا ہے میں سب کے لیے ہوں، اور تم نے اٹھا کے یہ سوال شروع کر دیا وہ کون ہوں گے، اور مراد تمہاری یہی ہے کہ میں کن میں آؤں گا. یہ کہا نہیں لیکن جواب میں ظاہر ہے. فرمایا اگر آخری زمانے میں ایمان ثریا پر بھی چلا جائے، آخرین کا ذکر ہے، ان کا زمانہ آخری دوسرا زمانہ ہی ہوگا بہرحال، تو ایک مرد خدا ایسا ہوگا یا کچھ مرد ایسے ہوں گے جو ثریا ستارے سے کھینچ کر دین واپس لے آئیں گے. اب اس جواب کو اس سوال سے ملا کر دیکھو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے ایک پہلو کا جواب نہیں دیا، جو سوال ہونے چاہیے تھے ان سب کے جواب دے دیے. اور اس سے ثابت ہوتا ہے مزید کہ صرف یہ نہیں کہ بخاری کی حدیث ہے، اتنا گہرا عرفان ہے اس حدیث میں کہ محمد رسول اللہ کے سوا کوئی یہ بات بنا ہی نہیں سکتا تھا. جواب کچھ، سوال کچھ، جواب کچھ، لیکن کامل، اور جو ہونا چاہیے وہ اس طرح کامل جواب بنتا ہے کہ سوال یہ اٹھتا تھا اگر کسی آپ کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے تو یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ کیوں آئیں گے دوبارہ. قرآن کامل ہے، قرآن مکمل ہو گیا، کبھی تبدیل نہیں ہوگا، سنت پیچھے رہ گئی، آپ کا دین مکمل آخر تک کے لیے ہے.
کسی اور کی ضرورت کیا ہے وہ؟ یہ سوال اٹھنا چاہیے تھا۔ پھر سوال اٹھنا چاہیے تھا کہ اگر کسی نے آنا ہی ہے تو پھر جیسا کہ قرآن فرماتا ہے محمد دوبارہ نازل ہوگا گویا، تو وہ واقعتاً آپ ہی ہوں گے یا آپ سے ملتا جلتا کوئی وجود ہوگا، یہ کیا چیز ہوگا؟ کچھ یہ بھی تو بتایا جائے۔ پھر سوال اٹھ سکتا تھا کہ پہلے تو عربوں میں سے آئے تھے آپ، آنے والا وہ عربوں میں ہی میں سے ہوگا یا کوئی غیر عربوں میں سے، اجمیوں میں سے ہوگا؟ اور پھر یہ سوال اٹھ سکتا تھا کہ آپ ہدایت جب لے آئے ہیں تو اس ہدایت کے ہوتے ہوئے کسی اور ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ نئی ہدایت لائے گا؟ اس کا بھی جواب ملنا چاہیے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں دیکھ لیجئے سارے جواب موجود ہیں۔ ہاں، اور کتنی دور بعد آئے گا؟ وہ عنقریب آ کر ملنے والے ہیں ہم سے یا بہت دور کے لوگ ہیں جن کی بات ہو رہی ہے؟ اب سنیے جواب، سارے جواب ہیں۔ فرمایا دیکھو کتاب کامل ہے، میں کامل ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ کتابوں کے ہوتے ہوئے بھی ایمان اٹھ جایا کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن آپ کی حدیث سے ثابت ہے، دوسری حدیث سے، سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ اسی دردناک حقیقت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اس بات میں تم کسی غلط ذوم میں نہ بیٹھے رہنا کہ کتاب موجود ہے اس لیے ہمارے ایمان بھی درست ہے۔ ایمان کی درستی دل کے تقوی سے تعلق رکھتی ہے۔ کتاب سے تب فائدہ اٹھاؤ گے اگر تم متقی ہوگے، ورنہ کوئی ہدایت تمہیں اس کتاب سے نہیں ملے گی۔ یہ مضمون فرماتے ہیں افسوس ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب کہ اسلام محض نام کا رہ جائے گا اور قرآن لکھنے کے لیے رہ جائے گا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا پڑھنے کے لیے رہ جائے گا، یہ بھی کہہ سکتے تھے، یعنی گویا ان کا پڑھنا نہ پڑھنے کے برابر ہے۔ ان کی تلاوت گویا کہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی کیونکہ ان کو سمجھ کچھ نہیں آتی، اور ان کے دلوں میں نہیں ڈوبتی، ان کے اعمال میں پاک تبدیلیاں نہیں پیدا کرتی۔ یہ مضمون ہے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو جب جس کو اسلام نام کا ہو، جس کا قرآن صرف تحریر کے لیے رہ جائے، اس کو نور خدا اور ایمان کہاں سے نصیب ہوگا؟ فرمایا ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ جب وہ زمانہ آئے گا تو آنے والا چاہیے، کیونکہ میں موجود، میری کتاب موجود، میں ایک زندہ نبی، اپنی برکتوں کے لحاظ سے، اپنے فیوز کے لحاظ سے، ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے جب دنیا ایمان سے پھر جائے گی تو کوئی آئے گا تو واپس آئے گی۔ بہت گہرا حکمت کا کلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم جو مجھے دیکھ رہے ہو، میری موجودگی کی وجہ سے تم میں سب نور ہے، میرا فیض جاری رہے گا، لیکن اگر میں ذاتی طور پر تربیت خود نہ کر رہا ہوں تو میرے سے زمانہ جتنا دور ہٹے گا اتنا ہی اس میں خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اسی لیے مجدد کی پیش گوئی فرمائی کہ ہر صدی کے سر پہ مجدد آئیں گے، لیکن یہ جو آخری ہے جس کی بات فرما رہے ہیں، کہتے ہیں وہ بہت عظیم الشان مجدد ہوگا۔ وہ ایسا ہوگا کہ گویا اس زمانے میں ایمان ہی اٹھ چکا ہے اور وہ آسمان سے باتیں کرتا ہوگا، وہ آسمان سے ایمان کو کھینچ کر واپس لائے گا، اس لیے اس کو یہ نام دیا گیا ہے، یہ مراد ہے۔ اور زمانہ بھی بتا دیا، کیونکہ یہ وہم و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے مان بعد ایسا اندھیرا چھا جائے کہ روشنی کی کوئی رمق دکھائی نہ دے۔ اس نقشے کے مطابق تو بڑا اندھیرا ہے، تو ایسا ہوگا اس وقت آئے گا جب کہ ایمان سریا پر جا چکا ہوگا، زمین کے پاس ہی نہیں بیٹھا ہوا، یعنی آسمانی نور آسمان کی طرف اڑ جائے گا، وہ اسے اتار کر واپس لائے گا۔ تو بہت دیر کی بات ہے، دور کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو آخرین سے مراد وہ دوسرے لوگ، وہ دوسری قوم جو بہت بعد میں آنے والی ہے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد ایک سوال حل طلب رہ جاتا تھا، یا رسول اللہ یہ تو سمجھ آ گئی کہ آنے والا ایک ہے، یا ایک سے زیادہ وجود ہیں جن کا ذکر اس آیت میں مل رہا ہے، وہ بعد کے لوگ ہیں جو ہم سے نہیں ملے، مگر یہ فرمائیے کہ وہ عربوں میں ہی ہم سے ہوں گے یا اور ہوں گے کچھ؟ سارے عرب تھے بیٹھے ہوئے، ایک غیر عرب کا کندھا تھا جو سلمان فارسی کا تھا۔ آپ کا دست مبارک اس غیر عرب کندھے پر پڑتا ہے
اور فرماتے ہیں کہ لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ هَٰؤُلَاءِ، ان لوگوں میں سے، یعنی غیر عربوں میں سے، اجمیوں میں سے وہ وجود ہوگا۔ اہل فارس بھی ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا، اس کو کوئی غلط کہنے کا حق نہیں رکھتا، مگر میں اسے زیادہ وسیع تقسیم میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک طرف عرب ہیں جن کو خدا نے ساری دنیا کی سب سے بڑی نعمت عطا کر دی، سارے زمانوں کی، اور سب سے بڑا فضل عطا فرما دیا۔ اب باقی دنیا کو خدا ہمیشہ محروم ہی رکھے گا یا غلام باہر سے پیدا کر دے گا؟ اگر اسے صرف اہل فارس کی طرف منسوب کرو، ان کی طرف منسوب کرنے کی وجوہات موجود ہیں، مگر بعض دفعہ ایک تفسیر کے علاوہ اور بھی تفسیریں ہوتی ہیں۔ میرے نزدیک اس اہل فارس میں سے پیدا کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صرف فارس کی کوئی عزت ہے یا ایران کی عزت ہے، اس کا ایک وسیع تر مفہوم یہ ہے کہ اہل فارس میں پیدا کر کے میں نے عجم کا شکوہ بھی دور کر دیا کہ وہ خدا جو دوبارہ انعام کرنے والا ہے وہ صرف عرب کے ساتھ محدود نہیں رکھے گا۔ اور اس مضمون کی تائید قرآن کریم کی اس آیت کا آخری ٹکڑا کرتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہے گا دے گا، کوئی نہیں جو اس کے ہاتھ روک سکے۔ تو عجم کی پیشگوئی اگر نہ ہوتی تو سلمان فارسی کے سوا کوئی عرب کندہ وہاں موجود نہیں تھا، سارے وہی تھے۔ اتنی واضح پیشگوئی ہے۔ اب رہا سوال کہ اسے امام مہدی کیوں نہ فرمایا؟ محمد اور مہدی میں صرف یہ فرق ہے کہ ایک آقا اور دوسرا کامل غلام، ایک استاد اور دوسرا کامل شاگرد، ایک وہ جس نے خدا سے فیض پایا اور ایک وہ جس نے محمد رسول اللہ سے سب کچھ سیکھا جو خدا کا دیا ہوا تھا۔ تو ان معنوں میں مہدی کے سوا کوئی اور ترجمہ اس کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس بچی نے جو ترجمہ کیا بالکل درست کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حدیثوں میں تو امام مہدی کا ذکر ملتا ہے اور مسیح کا ذکر ملتا ہے۔ اگر یہ ذکر ان دو کے علاوہ ہے تو تیسرا کون ہے پھر؟ ہو ہی نہیں سکتا، عقلاً ناممکن ہے۔ صرف یہی اعتراض حل نہیں ہوتا، ایک اور بھی حل ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ذکر ہے مہدی کا؟ اس ذہین بچے کو شاید یہ بھی خیال آئے، یا اسی لیے پوچھا بھی ہوگا اس نے، قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ تو قرآن میں ذکر ہے اور یہاں ہے، اور اگر یہاں نہیں ہے تو پھر ایک اور شخص کا ذکر ہے۔ دو نام تو ابھی ہضم نہیں ہو رہا تم لوگوں کو، وہ تو ایک فتنہ بنا ہوا ہے، ایک تیسرا بھی لا کھڑا کرو گے ساتھ، پھر بتاؤ کون ہے، کہاں ہے، اس کی علامتیں کہاں ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ قرآن میں کھلم کھلا ذکر، ایک حدیث روشنی ڈال رہی ہے کہ بہت بڑا وجود آنے والا ہے، اور ساری حدیثیں اس کے ذکر سے خاموش ہیں، اس کی علامتیں نہیں بتاتی۔ اس لیے دراصل حضرت امام مہدی کی جو پیشگوئی ہے اس کا اسی آیت کریمہ سے تعلق ہے، اسی کی آیت کے اندر اس کی بنیادیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اسی انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دنیا پہ کھلتا چلا جائے گا۔ اب تو ترقی اور فتح کے دن قریب آ چکے ہیں، ان کی قدموں کی چاپ دنیا سن رہی ہے، یہ باتیں تو پھیلنی ہیں۔ اب غلط فہمیاں جو مولویوں نے پھیلائی تھیں، خدا تعالیٰ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ ہم براہ راست ان کے جواب دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے اظہار کیا تھا، مجھے کامل یقین ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں سعادت ہے اور یہ طاقت موجود ہے کہ اگر وہ حق کو قبول کریں تو ساری دنیا میں انقلاب برپا کر دیں، ورنہ آخرین میں چننے کے لیے اس ہندو پاکستان ملک سے کسی کو نہ چنا جاتا۔ عربوں سے چنا تو ثابت کر دیا کہ وارے عربوں، تم میں سے چنا اور ٹھیک چنا۔ جو سب سے ذلیل نظر آتے تھے، جو سب سے زیادہ جاہل نظر آتے تھے، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، ان کی باتیں جہالت کی ماضی کے قصے بن گئے، تاریخ کا حصہ بن گئے، اور جب وہ روشن ہوئے تو ایسے دن کی طرح روشن ہوئے کہ ہر اندھیرے کو انہوں نے روشن کر کے دکھا دیا۔ یہ ہے پہلے
خدا کے چناؤ کی درستی یا صحیح ہونا یا اس کے برمحل ہونے کا ثبوت۔ عربوں نے اپنی قربانیوں سے اور دنیا میں دین کو پھیلا کر سچ کر دکھایا کہ اللہ کا انتخاب خوب انتخاب تھا۔ اس لحاظ سے جب لوگ کہتے ہیں پاکستان برباد ہو گیا، یہ ہو گیا، گند ہو گیا، نظر تو یہی آتا ہے، تکلیف بہت ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اس قوم کا اندرونہ کلیتاً بگڑ چکا ہے۔ عرب کو بھی تو جاہل خدا کہتا تھا، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جاہل کہہ کر بات کی جاتی تھی، اسی زمانہ جاہلیت آج تک کہا جاتا ہے۔ اور اس زمانہ جاہلیت سے جو روشنیوں کے چاند سورج طلوع ہوئے ہیں، جو ستارے نکلے ہیں، قیامت تک کے لیے دنیا کو روشن کرنے کے لیے انہوں نے نور اکٹھے کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ کسی قوم کو اپنے فضلوں کے لیے چنا ہے تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے متعلق یہ کیسے سوچوں کہ ان کا باطن اندر تک گندا اور وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ نور ہدایت کو سمجھیں۔ اگر اس قابل نہ ہوتے تو اتنے 10-12 سال کے ظلم کو اس طرح ہنسی خوشی سے برداشت کرتے؟ ہزاروں آدمی گھروں کے آرام چھوڑ کے جیلوں میں چلے گئے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا دامن نہیں چھوڑایا۔ کتنے ہیں جنہوں نے ووٹ بنائے اور قیمت یہ ادا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دامن چھوڑاؤ۔ جب تحقیق ہوئی تو پتہ لگا اکثر وہ ہیں جو احمدی تھے ہی نہیں، وہ نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، اور جو چند تھے وہ دین سے مرتد ہوئے ہیں۔ ان کا احمدیت سے کیا تعلق؟ انہوں نے تو یہ لکھ دیا، دستخط کر دیے کہ ہم وہ ہیں جن کا کلمہ شہادت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہی بات ختم ہو گئی۔ جب کلمہ شہادت سے تعلق توڑا تو جڑیں اکھیڑ دی تو درخت کا کون سا باقی رہا ہے پھر؟ اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ جماعت احمدیہ نے تو ترقی کرنی ہے، کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ مادہ خدا نے وہ چنا ہے جس میں عظیم قربانیوں کی صلاحیت موجود ہے، جس میں پھیلنے کی صلاحیت موجود ہے، جس میں پیغام کی خاطر سب کچھ فدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ مغرب میں آتے ہیں تو ان کے رنگ میں رنگین ہونے کی بجائے یہاں صوفیاء پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کے بندے ایسے غلام جو دن رات اپنا سب کچھ اسلام پر خرچ کر رہے ہیں۔ مجھے ابھی کل ہی ایک خط ملا ایک نوجوان کا کہ میں نے بیعت کی ہے، بوسنین نے لکھا ہے مجھے خط، کہتا ہے میں نے بیعت کی ہے لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کیوں کی ہے۔ کہتا ہے میں نے احمدی دیکھے اور غیر احمدی بھی دیکھے، یورپین بھی دیکھے اور دوسری قوموں کے لوگ بھی دیکھے، مگر مجھے احمدی سب سے جدا دکھائی دیے، اور میں حیران رہ گیا کہ دنیا کے پردے پر ایسی مخلوق بھی ہے جو دن رات بھلائیوں کی باتوں میں مصروف اور خدمت دین میں مصروف، خدمت خلق میں مصروف، ان کا شغل ہی اور کوئی نہیں، اور جہاں میں جاتا ہوں جس مجلس میں بیٹھتا ہوں یہی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی غریبوں کی مدد کی باتیں کر رہا ہے، کوئی دین پھیلانے کی باتیں کر رہا ہے، اور ایک جماعت ہے جو اس کام میں ڈوبی پڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا مولوی کا اسلام کا تصور، وہ لکھتے ہیں کہ میرا تصور وہی ہے جو تم ہو، بس مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں نے احمدیوں کو زندہ اسلام کے طور پر دیکھ لیا ہے۔ اور یہ اکثر جن کی باتیں کریں وہ پاکستانی ہیں، جو نام لکھے ہیں وہ سارے پاکستانی تھے، پہلے پاکستانی پھر جرمن ہو گئے یا انگلستانی ہو گئے، ان سب کو ذکر کر کے وہ بتاتا ہے۔ کچھ انگلستان کے نوجوان ہیں، کچھ جرمنی سے جانے والے ہوں گے۔ تو اب میں یہ بتاتا ہوں کہ اس جس کو تم مذہب کہتے ہو اور ہم جماعت مسلمہ احمدیہ کہتے ہیں، اس جماعت نے تو اب بڑھنا ہے اور بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے نور یافتہ ہے، آپ کی سنت سے نور یافتہ ہے، اور اس آقا کی غلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام تھا، اور بحیثیت غلام اس نے وہ نام محمد کا پایا ہے، ہمسری کے طور پر نہیں، برابری کے طور پر نہیں۔ اگر اب بھی تم باز نہیں آؤ گے تو خدا کی پکڑ کے نیچے ہو، پھر اللہ تم سے معاملہ کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔